अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी का नाम है आंटी प्रॉब्लम और इसकी राइटर हैं हुमैरा शफ़ी। 4 जनवरी की यकबस्ता रात थी। सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी, मगर अहमद मंजिल के मकीन सर्द मौसम से बेनियाज मेहंदी की तकरीब की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वैसे भी जब घर पर खुशियों की बारात उतरी हो तो फिर घर वालों को सर्दी गर्मी की भला कब परवाह होती है। इस वक्त भी अफरा तफरी का समा था। लड़कियां बालियां खूबसूरत पैराहन में मलूस तितली की मानित उड़ती फिर रही थीं। ये कुछ की तैयारी मुकम्मल थी और कुछ की आखिरी मराहिल में थी। 16 सिंगार के बावजूद कोई भी मुतमईन नहीं थी। किसी को अपना हेयर स्टाइल नहीं जच रहा था और किसी का आंचल ही सेट नहीं हो रहा था। घर के मर्दों ने अलग जल्दी जल्दी का शोर मचा रखा था। दरअसल पहले तो घर के आंगन में ही तकरीब मुनक्किद करने का इरादा था, फिर मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद के लिए वो कम पड़ रहा था, तो घर से करीब ही एक वसी खाली प्लाट के इर्द गिर्द कनाते वगैरह लगा कर अंदर स्टेज बना दिया था। औरतों और लड़कियों की एक बड़ी खेप तैयार होकर वहाँ चली भी गई थी। फ़कत राइमा और 2 कज़न्स वानिया और शानी तैयार हो रही थी। वानिया और शानी के तो दुपट्टे ही दर्जन ने बनारसी पट्टी लगा कर अभी अभी भिजवाए थे और राइमा बेचारी का ऐन वक्त पर परांदा गुम हो गया था। हाय अल्लाह, मेरा परांदा न जाने कहाँ खो गया है, वो परेशान हुई जा रही थी। दोपहर को ही तो ड्रेसिंग टेबल पर चूड़ियों के नेकलेस और बिंदिया के साथ ही रखा था। अगर अब सब कुछ वहीं मौजूद था, मगर परांदा गायब है। हाय अल्लाह, अब क्या करूं, परांदा नहीं मिल रहा है तो कोई मैचिंग पोनी वगैरह ही लगा लो। वानिया और शानी भी परांदा ढूंढवाते हुए आजिज आ चुकी थी। हरगिज़ नहीं, सारा स्टाइल बर्बाद हो जाएगा। पहले गरारा सूट और सब्ज़ दुपट्टे के साथ हरा शीशों वाला परांदा इसने सारी मार्केट ख्वार होकर लिया था। चची वहाँ हमें कोस रही हैं क्योंकि लड़कियों को मेहंदी के थाल हमने ही तकसीम करने हैं। शाने झुंझला कर बोली, तुम दोनों जाओ, मैं किसी बच्चे के साथ ले आऊँगी। ये तय था कि इसने हर हाल में परांदा ढूंढ कर ही दम लेना था। वानिया और शानी चली गईं और इधर उधर हाथ मार रही थी कि एक सोफे पर धरे एक कुशन के नीचे दबा परांदा मिल गया। इसकी सांस में सांस आई। काम वाली बर्तन धो रही थी। परवीन, मेरे परांदा तो डाल दो। परवीन से परांदा डलवा कर इसने एक आखिरी भरपूर नज़र अपनी तैयारी पर डाली, फिर छोटी आपा के गुड्डू को हमरा लिया और हाल की जानिब चल पड़ी। बच्चा इससे आगे भागता हुआ जा रहा था। वो गरारे की वजह से सींच सींच कर कदम उठा रही थी। हाल से अभी चंद गज दूर थी जब पाँव किसी पत्थर से टकराया और इसकी नाजुक सी सितारों मोतियों वाली चप्पल ऐन दरमियान से टूट गई। हाय अल्लाह, अब क्या करूं, सारे हादसे आज ही होने हैं। इसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। इसका कज़न फुरकान मोटरसाइकिल पर आ रहा था। क्या हुआ राइमा? मेरी चप्पल टूट गई है, मेरा ख्याल है कि मैं वापस चली जाऊं। वो रूहानी सी हो रही थी। इस टूटी चप्पल के साथ अब वापस भी कैसे जाओगी? ऐसा करो, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, हाल के दरवाजे पर उतार देता हूँ। अंदर जाकर परवीन को फ़ोन कर देना। वो जब घर को ताला लगाकर आएगी तुम्हारे लिए कोई जूता लेती आएगी। इसे फरकान की तजवीज़ पुरमाकूल लगी। वैसे ही वापस जाने में मज़ीद वक्त ज़ाया होना था। वो उचक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। ज़रा सा तो फासला था। जब वो दरवाजे पर उतरी तो फुरकान मोटरसाइकिल उड़ाकर ले गया। इसने सामने देखा तो आंटी प्रॉब्लम चली आ रही थी। इसको देखकर मैनी खेज हंसी में मुस्कुराई। इसकी जान हवा हो गई। कितने गलत वक्त पर इसका इनसे टकराव हुआ था। वो मुस्कुराते हुए अंदर उन्हें देखती हुई तेज़ी से दाखिल हो गई। शादी ख़त्म हुई तो ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई। राइमा और फुरकान दोनों इस छोटे से वाक़या को भूल भाल भी गए। एक दिन फुरकान यूनिवर्सिटी से वापस आया तो देखा कि सारा घर चौपट पड़ा था और अम्मी जान आंटी ख्वांटी लिए पड़ी थी, वरना आम तौर पर तो वो इस वक्त किचन में मसरूफ़ होती थी। क्या हुआ है अम्मा जान? इसने तशवीश से चादर को हटाया। क्या तबीयत नासाज है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने शदीद खफगी से इसका हाथ झटका।
جس کی تم جیسی اولاد ہو اس کی طبیعت ٹھیک رہ ہی سکتی ہے بھلا؟ ان کی آواز بھرا گئی۔ ہیں، ان کو کیا ہوا؟ صبح تو بالکل مطلع صاف تھا۔ وہ شاید حیران ہوا۔ دل ہی دل میں اسے چند روز قبل کے حالات و واقعات ذہن میں دہرانے کہ غلطی کیا ہوئی تھی۔ اب تو کتنے دن سے اس نے کوئی آن لائن شاپنگ بھی نہیں کی تھی، نہ ہی نیا موبائل لیا تھا، اور نہ ہی کسی دوست کو گھر بلا کر رات گئے تک محفل سجائی تھی۔ ہاں، البتہ ماموں جان سے 3,000 ادھار ضرور لیے تھے۔ وہ بھی اتنے تنگ دل کے تو نہ تھے کہ اماں سے اس کی شکایت جڑ دیتے۔ اس سے بڑی رقم تو وہ کئی بار ان سے لے کر ہضم کر چکا تھا۔ پھر آخر ہوا کیا ہے؟ یہی سوال تڑپ کر اس کے لبوں سے نکلا۔ اماں جان، آخر ہوا کیا ہے؟ بے حیا، بتاؤں تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تڑپ اٹھی، چادر پرے پھینکی اور سیدھی ہو بیٹھی۔ نہ، میں نے اپنی بہن کے ہاں تمہاری منگنی تمہاری رضامندی سے کی تھی نا؟ بتا مجھے، تم سے پوچھا تھا نا کہ رابعہ سے منگنی پر تم راضی ہو یا نہیں؟ وہ ایک غیر متوقع بات کر رہی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے رابعہ سے منگنی پر اعتراض ہے؟ ٹوٹ ٹوٹ کر جملے اس کے منہ سے نکلے۔ اگر اعتراض نہیں ہے تو پھر سکینہ کے بیٹے کی مہندی پر تم رائمہ کے ساتھ کہاں رنگ رلیاں مناتے پھر رہے تھے؟ وہ گرج کر بولی۔ میں کیا رائمہ کے ساتھ؟ الزام سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور پھر یک تلک اس کے ذہن میں مہندی کی رات ہونے والا واقعہ گھوم گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ جب وہ رائمہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ہال تک لایا تھا تو آنٹی پرابلم نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا، اور آج غالباً وہی گھر آئی تھی اور سارا واقعہ اپنی مرضی کا سیاق و سباق دے کر اماں کو سنا کر بلکہ ایک طرح سے بھڑکا کر گئی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ویکینڈ ہمیشہ ہی خواتین کے لیے مصروفیت بھرا ہوتا ہے، پھر ایک ورکنگ وومن کے لیے تو اور بھی زیادہ ہنگامہ خیز ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہفتہ بھر کے تمام وہ ضروری امور سر انجام دینے ہوتے ہیں جو باقی دنوں میں ممکن نہیں ہوتے۔ سائمہ اور اس کے میاں دونوں ہی نوکری پیشہ تھے۔ ویکینڈ کے لامتناہی کام دونوں نے برابر برابر بانٹ رکھے تھے۔ سائمہ تمام سودا سلف لاتی اور اس کے میاں گھر کے باقی کام نمٹاتے۔ پہلے تو اس کے الٹ ہوتا تھا، میاں سودا سلف لاتے تھے مگر انہیں خریداری کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی اور نہ ہی دکاندار سے زیادہ بھاؤ تاؤ کر سکتے تھے۔ خراب سامان مہنگے داموں لے آتے تھے، اس لیے سائمہ نے اب یہ شعبہ خود ہی سنبھال لیا تھا۔ اس وقت بھی 2 بچوں کو سلا کر شاپنگ پر جا رہی تھی۔ آپ یہ لہسن پیاز وغیرہ کاٹیں، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ اس نے لہسن پیاز کی ٹوکری ان کے سامنے دھری۔ دیکھیے، پیاز ذرا لچھے دار کاٹیے گا اور ورنہ قیمہ مزیدار نہیں بنے گا۔ وہ جاتے جاتے ہدایت دینا نہیں بھولی۔ بیگم، میں نہ تو لچھے دار باتیں کرنا جانتا ہوں اور نہ ہی لچھے دار پیاز کاٹ سکتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائے اور وہ انہیں بائے بائے کرتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ وہ اپنے دھیان میں لہسن چھیل رہے تھے، دروازے پر ذرا سی دستک ہوئی اور پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، آنٹی پرابلم چلی آ رہی تھی۔ آئے خالہ جان، تشریف لائیں۔ وہ اخلاقاً کھڑے ہوئے۔ سائمہ ذرا مارکیٹ تک گئی ہے۔ ہیں، کیا خود گھومنے نکل گئی ہے اور تمہیں ہانڈی چولہے پر لگا گئی ہے؟ انہوں نے بظاہر شیریں زبان میں زہریلا جملہ ادا کیا۔ نہیں خالہ، دراصل اسے سودا سلف اور خریداری کا زیادہ تجربہ ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ میرا تو خیال ہے کہ اسے میاں کو بیوقوف بنانے کا زیادہ تجربہ ہے، وہ پھنکاری۔ یہ نوکری پیشہ ور عورتیں مردوں کو ایسے ہی گھریلو امور میں الجھا کر خود سیر سپاٹے کرتی پھرتی ہیں، ورنہ ان سے کون سا خرید و فروخت میں بھی HPD کر رکھی ہے۔ ویسے بھی آج کل تو ہر چیز کی فکس پرائز ہوتی ہے، بارگننگ کا تو رواج ہی نہیں رہا۔ وہ تو 15 منٹ بیٹھ کر چلتی بنی، مگر سائمہ کے میاں کو چشم پیش میں ڈال گئیں۔ انہوں نے ذرا گہرائی سے سوچا تو انہیں آنٹی پرابلم کی باتیں ٹھیک ہی لگیں۔ سائمہ خود تو آدھا دن بازار میں گزار آئی تھی اور وہ بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں مگن چکر بنے ہوئے تھے۔
سارا ویک اینڈ اسی طرح گزر جاتا تھا۔ کئی ہفتے وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بھی نہ جا پاتے تھے۔ اگر وہ نوکری کرتی تھی تو ان پر کوئی احسان تو نہیں کرتی تھی، وہ بھی تو آفس میں اوور ٹائم لگاتے تھے بچوں اور اس کی سہولت دینے کی خاطر۔ شام کو بھی ایک پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے، لے دے کر ایک ویکینڈ ہی تو بچتا تھا، وہ بھی غارت ہو جاتا تھا۔ انہوں نے چھری پرے پھینکی اور بیڈ پر چت لیٹ گئے۔ بہو کے کمرے سے منع کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور اندر چلی آئیں۔ کیا بات ہے روبینہ، منا کیوں روئے جا رہا ہے؟ پتہ نہیں اماں جان، کب سے بہلا رہی ہوں، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ ایک کان سرخ ہو رہا تھا اور وہ مسلسل اسے مسلے جا رہا تھا۔ بیٹا اس کے تو کان میں درد ہے، ڈراپ ڈالو اور ساتھ میں کوئی پین کلر سرپ بھی دو۔ جی اچھا اماں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ غنودگی میں چلا گیا تو بہو کہنے لگی، اماں جان آپ اس کے پاس بیٹھیں، میں جلدی سے رات کی روٹیاں ڈال لوں، کہیں گیس نہ چلی جائے۔ نہیں بیٹا، ابھی پوری طرح سے نیند میں ہو گیا نہیں، کہیں دوبارہ نہ رونا شروع کر دے، روٹیاں میں ڈال لیتی ہوں۔ جی اچھا اماں جان۔ وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے کچن میں جا کر روٹیاں پکانی شروع کی۔ کمر کے موہرے درد کرتے تھے، یوں کھڑا ہو کر کام کرنے میں مشکل تو بہت ہو رہی تھی، مگر جیسے تیسے وہ لگی رہیں۔ اچانک انہیں آہٹ سی محسوس ہوئی تو انہوں نے گردن گھما کر دیکھا، سامنے سے وہی چلی آ رہی تھی جن کو سارا خاندان آنٹی پرابلم کہتا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر استقبال کیا۔ آؤ بہن، رک کیوں گئی؟ میں تو صدمے سے کنگ رہ گئی ہوں، میری بہن اس عمر میں روٹیاں تھوپ رہی ہیں۔ وہ لہجے میں زمانے بھر کی ہمدردی اور محبت سمو کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل بھی ان کی اس قدر محبت پر، خلوص پر پگھل سا گیا۔ ارے نہیں بہن، روٹیاں تو بہو پکاتی ہے، آج منا بیمار ہے تو میں نے کہا کہ میں پکا لیتی ہوں، وہ سرسری لہجے میں بولی۔ ارے رہنے دو تم، یہ آج کل کی لڑکیاں بہت نازک مزاج بنتی ہیں، ابھی فقط ایک بچہ ہے، وہی سنبھالا نہیں جا رہا، تمہیں اپنا وقت بھول گیا کیا؟ ماشاءاللہ سے 5 بچوں کا ساتھ تھا، جن میں سے 2 تو جڑواں تھے، ایک کو تم کپڑے کے جھولے میں ڈالتی تھی اور دوسرے کو کندھے سے لگا کر سارے گھر کا کام کرتی تھی، کوئی ملازمہ تک نہ تھی، یہاں تو 2 ماسیاں آتی ہیں۔ ارے نہیں، روبینہ بھی ماشاءاللہ سے کام کاج میں ہوشیار بچی ہے، انہوں نے ایک بار پھر بہو کی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر اس بار ان کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ لوہے کو گرم دیکھ کر آنٹی پرابلم نے مزید 2-4 آگ لگا دینے والے جملے بولے اور ان کا کام ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ روبینہ روز بروز کام چور ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنی سادگی میں آگے بڑھ کر خود ہی اپنی خدمات پیش کرتی تھی۔ ابھی بھی روٹیاں پکانے کے بعد ان کا کچن سمیٹنے کا ارادہ تھا، اب انہوں نے اس کو قطعی موقوف کر دیا اور تن فن کرتی ہوئی بہو کی گوشمالی میں کرنے دوبارہ اس کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سال کی آخری شام تھی، گھر کے تمام بچے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، جو انواع اقسام کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ پورے مہینے کا جیب خرچ جمع کر کے انہوں نے ماں کے حوالے کیا تھا کہ اس شام وہ ایک چھوٹی سی پارٹی کر کے نئے سال کو ویلکم کریں۔ انہوں نے مل کر در و دیوار پر غبارے اور ننھی موم بتیاں بھی سجائی تھیں۔ سب بے حد خوش تھے۔ جب پھولے پھولے گالوں والی ماں رخ چلائی، وہ دیکھو آنٹی پرابلم آ رہی ہیں، وہ اندر داخل ہو ہی رہی تھی جب اس نے کھلی کھڑکی سے انہیں دیکھ لیا۔ ہائے اللہ جی، اب یہ جا کر پھپھو اور چاچو کے گھر میں بتائیں گی کہ ہم کتنے فضول خرچ ہیں۔ 12 سالہ عبداللہ کی بھی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ اس کے بعد بچے کورس کی شکل میں گانے لگے، آنٹی پرابلم، اور باہر کھڑی آنٹی پرابلم پر گڑوں پانی پڑ گیا اور وہ الٹے قدموں لوٹ گئیں۔